رونقی اسٹیج، علماء اہل سنت، حفاظ اکرام، سامعین اعظام، پردہ نشین پیاری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد المصطفى وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، سبحان اللہ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا نذرانہ نذر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ کیا مطلب کبھی صبح ہی نہیں ہوئی تھی کیا؟ صبح بہت ہوئی، بہت ساری صبح ہوئی، لیکن ایسی صبح کبھی نہیں ہوئی جیسی صبح 12 ربیع الاول کو۔ اور ہر صبح کے بعد شام ہے، لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں حضور کے صدقہ بٹنے کی صبح ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور کا صدقہ بانٹنے کی صبح ہوئی تو اس کی شام نہیں ہے، صبح طیبہ میں ہوئی۔ طیبہ میں ایک ایسی صبح ہوئی ہے کہ وہاں صدقہ جو بٹ رہا ہے ایسا ویسا نہیں ہے، نور کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ اور جب نور کا صدقہ بٹ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ نور مانگنے کے لیے آسمان کے تارے جھک رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں وہ کہ لوگوں، تاروں کے پاس پہلے سے نور ہے، پہلے سے نور ہے، اتنا نور ہونے کے باوجود بھی وہ محتاج ہے مصطفیٰ کے نور کے۔ اے لوگوں، اپنی قسمت جگاؤ، کہاں ادھر ادھر پھر رہے ہو؟
नूर तो मुस्तफा की चौखट पे बटता है। तारे आके ले जा रहे, तुम क्यों खामोश बैठे हुए हो? बेजान तारों को तक उनके सदक़े की जरूरत है। तुम जिंदा हो, वो आसमान से सफर करके आ सकता है, तुम यहाँ से मदीना नहीं जा सकते। बल्कि वो कहना ये चाहते हैं कि भीख लेने के लिए आदमी को सेठ साहब के पास जाना जरूरी होगा। जब तक सेठ के पास जाओगे नहीं, सदका नहीं मिलेगा, भीख नहीं मिलेगा। कोई बादशाह भी आपको घर बैठे लाकर कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन ये आने वाले ऐसे बांटने वाले हैं, ऐसे बांटने वाले हैं कि तुम वहां जाओगे न जाओ, मगर दिल उधर कर लो तो तुमको सदका मिल जाएगा। उनकी सखावत ऐसी है जैसे आसमान से पानी बरसता है। सुबह को सूरज निकलता है तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो अमीर के महल को भी रोशन कर देती है, फकीर के घर को भी रोशन करती है। बड़ी जात वाला भी उससे फायदा उठा लेता है, शेड्यूल कास्ट वाले को भी मिल जाता है, मर्द को भी मिलता है, औरत को भी मिलता है, जानदार को भी नूर मिलता है, बेजान को भी मिलता है। जैसे ये सूरज निकला और उसकी शुआ, उसका नूर सबके घरों में घुस गया, वैसे ही वो नूर, नूरे मुस्तफा ऐसा आम नूर है कि उनके पास अपना तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जो गुलामी बनकर गया, जो उनकी गुलामी कबूल करके गया, उसके घर को चाहे सुहेब आए उसे रोशन कर दे, बिलाल आए उसे रोशन कर दे। जहाँ छोटे छोटे रोशन होते हैं वहाँ उस्मान गनी भी रोशन है, वहाँ अबू बकर सिद्दीक भी रोशन है। और वो सहाबे करम, वो करम का की बरसात, वो करम की मेघ जब बरसती है, जब बरसता है तो उसकी मिसाल ऐसी है दोस्तों जैसे आसमान से पानी बरसा। मौलाना अली हसन साहब किबला के साथ एक मरतबा गुजरना हुआ, रास्ते जाते जाते दिखाया, देखिए मौली साहब यहाँ पानी बरसा है, जमीन भीग गई है। थोड़ी दूर गए, देखा यहाँ पे फूल खिले हैं, कहा ये पानी बरसा, फूल खिला दिया। थोड़ी दूर चले, कहा यहाँ पानी बरसा, धान उग गए, खेत लहलहा गए। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कुछ भी नहीं है, चटियल मैदान है, सूखा रेगिस्तान है। मैंने कहा मौलाना आप तो इतनी दूर से सब कुछ बरसात के करामात सुनाते आ रहे थे, अब ये बोलिए ये जमीन सूखी पड़ी नजर आती है, ये जमीन जैसी की वैसी दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पानी नहीं बरसा? मैंने देखा पानी बरसा, पानी बरसा, मगर वो जमीन खारी है, वो खारी जमीन है। वहाँ पानी बरसे चाहे दाना डालो, दाना खा जाता, पौधा नहीं पैदा होता। उस पर पानी बरसे बह जाता है, उसको चूसता नहीं, बल्कि अगर वो कभी पानी चूस भी लेता है तो वहां से खारा पानी निकलता। थोड़ी दूर चले, एक पहाड़ दिखाई दिया, बोले कहा इस पर भी तो पानी पड़ा, कहले कि हाँ पड़ा, चट्टान है, क्या पानी को ले सकता है, सख्त है। पानी लेने के लिए नरम होना जरूरी है। पास ही दिखाने लगे, देखो ये पहाड़ है ना, पहाड़ के दामन में ये तालाब है, पहाड़ के दामन में ये तालाब है। पानी बरसा, हर जमीन अपने अपने फायदा उठा ली, लेकिन ये तालाब पानी को समेट के रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कहीं पानी नहीं होगा
تو یہ لوگوں کو پانی پلائے گا، کھیتوں کو سیراب کرے گا اور تمہاری تمام پانی کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ میرے دوست، اگر آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات، سنو، مصطفیٰ صاحب کرم ہے، مصطفیٰ صاحب کرم ہے۔ حضور کی نبوت کا پانی، حضور کی شعائے رحمت کا پانی پوری کائنات پہ برسا، کہیں کسی زمین پہ برسا تو وہاں سے اگنے والا پھول صدیق ہوا، کہیں فاروق ہوا، کہیں سہیب ہوا، کہیں بلال ہوا، کہیں کچھ نظر آیا، کہیں اسی پانی پڑا برسا ضرور ہے، لیکن وہاں پر تھا وہ ابی ابن خلف، عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ اگنے لگے، کہیں دیکھا تو ابو جہل جیسے لوگ اٹھنے لگے، کہیں دیکھا تو وہ ابو جہل جیسے لوگ کھڑے ہونے لگے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر پانی تو برسا، ان کا پانی برسا، لیکن یہ پانی برسنے کے بعد کھارے ہو گئے۔ وہ پانی برسا صدیق کے پاس تو ایسے گل کھلے، ایسے پھول نکلے کہ اس کی ماں پوری دنیا کو موت کر دیے ہوئے۔ اپنی سینت کا قصور ہے، اپنی فطرت کا قصور ہے، اپنی اصلیت کا قصور ہے۔ پانی تو دینے ہی کے لیے آیا تھا، فیضان دینے کے لیے آیا تھا، جب وہ برسا تو کسی کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اس کے عشق کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے کردار کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور کسی پر پانی برسا تو وہ ابو لہب ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے لیے تبت یدا ابی لہب آ گئی، اور کسی پر پانی برسا تو اتنا کھارا ہوا کہ اس وقت کھارا تھا تو اپنی کھودوں کو کھارا ہی نکلتا۔ حق ہے۔ اور کچھ لوگوں نے پانی سمیٹ کے رکھ لیا، وہ حضرت غوث اعظم ہے، سبحان اللہ، وہ خواجہ معین الدین اجمیری ہے، وہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری ہے، وہ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی ہے، وہ حضرت سیدنا بہاء الدین نقشبند ہے، وہ معشوق ربانی ہے۔ یہ اولیاء کرام وہ پانی کو سمیٹ کے رکھ لیے ہیں، جب پانی نہیں برسے گا ان کا پانی تمہارے کھیت کو سیراب کرے گا، ایمان کو جلا بخشے گا۔ تمہارے پھول اگر مرجھا گئے ہیں ایمان کے تو ان کے ذکر سے تمہارے دلوں میں تازگی پیدا ہوگی، ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو ایمان کو نور ایمان ملے گا، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رسول کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ یہ مثال میں نے اپنے طرف سے نہیں، حضور ہی کی بیان کی ہوئی ہے، یہ سرکار ہی نے حدیث بیان کی ہے کہ دیکھو میں آسمان نبوت کا برستا پانی ہوں، میں آسمان نبوت کا برستا پانی ہوں۔ میرے دوست اب آپ یہ سمجھ لیجئے امام احمد رضا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، میں اس کے لیے کہوں گا ایک مرتبہ پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں، سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جھاڑ جنت میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات اتنی آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی، یہ زمین کس کی ہے؟ مسجد والے۔ یہاں لا کر میں اپنا جھاڑ لگاؤں تو لگانے دیں گے آپ؟ مولانا علی حسن کے گھر میں لے جا کے آپ اپنا جھاڑ لگا دیں، حضرت آپ کے گھر میں رہے تو میرا جھاڑ اچھا بڑا ہوگا۔ حضرت فرمائیں گے میری زمین میں جھاڑ لگاؤں گا، کیوں نہ جھکا جھاڑ لگاؤں؟ جس کی زمین ہوگی اس کا جھاڑ لگے گا۔ آپ کا جھاڑ جنت میں لگ گیا تو مطلب پلاٹ پہلے تیار ہو گیا، پہلے جنت میں پلاٹ بن گیا، آپ کا جھاڑ وہاں ہے تو آپ کا ریزرویشن ہو رہا ہے۔
اب جس کو جنت میں جھاڑ لگوانا ہے، جنت میں ریزرویشن کرانا ہے، وہ ذرا زور سے سبحان اللہ بول. اور انشاءاللہ یہ ہمارا سبحان اللہ کا ورد جاری رہے گا. تو امام احمد رضا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے. جب لوگ پیاسے ہو جائیں، دور دور تک پانی نہ ملے، کوئی پانی پلانے کو تیار نہ ہو، ایسے وقت میں امام احمد رضا صرف پانی ہی نہیں پلاتے بلکہ مشکل سے مشک بھر بھر کے لوگوں کو پلاتے ہیں. اے لوگوں، خالی کیوں بیٹھے ہو؟ لو لو عشق مصطفیٰ کے جام پیو، لو لو مصطفیٰ کے محبت کے جام پیو، لو مصطفیٰ کی محبت سے جگر کو ٹھنڈا کر لو. میرے دوست، وہ میٹھا پانی ہے، اور جن کے دلوں میں رسول کی عداوت ہے وہ کھارا پانی ہے. کبھی بھی 100 سال کے بعد کھودو گے کھارا پانی ہی نکلے گا، اور کھارا پانی پیو گے گھٹنوں میں درد آئے گا، جوانی میں بڈھے ہو جائیں گے. یہ دنیا کے کھارے پانی کی علامت ہے، اس کا فساد ہے. اور اگر ایمان میں کوئی کھارے پانی کو ملا دے، ایمان میں کھارے پانی کو ملا دے تو ایمان ہی سیدھے سے ختم ہو جائے گا. اب جس کے دل میں کھارے پانی لگے ہوئے ہیں تو دیکھیں مٹھاس ایک لفظ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے. ایمان کا ایک مزہ ہے، ایمان کی مٹھاس ہے. تو ایمان کی مٹھاس کس کو ملے گی؟ سرکار اسلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضور ایمان کی مٹھاس کس کو ملے گی؟ سرکار فرماتے ہیں ان یحب اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے. سبحان اللہ، ولا يحب امرأ الا للہ ورسولہ. سبحان اللہ. اور کسی بھی آدمی سے اگر محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور اللہ کے رسول کے لیے کرے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کسی سے دشمنی بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رسول کے لیے. سبحان اللہ، اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رسول کے لیے کرے. میں ابھی ہمارے مولانا علی حسن صاحب سے سن رہا تھا، حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ مجدد اللہ کی تقریر کے بعد مولانا کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چھینٹے مارے، ان کو چھینٹے مارے. چھینٹے کائے کو ماریں گے، ہمارے پاس زیادہ ہو گئے. ہم تو ایک چھینٹا مصطفیٰ کا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، تیری ایک بوند بہت ہے مجھ کو، ہائے، تیری ایک بوند بہت ہے مجھ کو، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. سبحان اللہ. ہم تو اس بوند کے منتظر، چھینٹے نہیں مارتے بلکہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اس کو آپ چھینٹا مت سمجھیے، اس لیے کہ جب بیماری ہوتی ہے نا تو ہاتھ میں اگر بیماری پھوڑا ہوا تو وہاں کا وہیں کاٹ دیا تو سیدھا. انگلی کو ایسا پھوڑا ہوا کینسر کا کہ وہ علاج کرو تو علاج ہوتا ہی نہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر کاٹنے کے لیے گیا، آپ بولے اچھے خاصے ہاتھ کو کاٹ رہا. ڈاکٹر کا کاٹنا خالی نہیں، یہ پیسے بھی لے کے کاٹتا ہے. پیسے دے کے آدمی کٹا رہا ہے. پیسے دے کے کیوں کٹا رہا ہے؟ ڈاکٹر کیا ظالم ہے؟ بولے گا نہیں، بڑا مہربان اچھا ڈاکٹر ہے تو کیا اچھا کاٹا. انگلی کاٹا پتہ ہی نہیں چلا، انگلی کاٹا، پیر کاٹا، ہاتھ کاٹا، مگر بولے آپ پتہ ہی نہیں چلا اچھا کاٹا. تو کاٹنا اچھا بھی ہوتا ہے کبھی، ہائے ہائے، اور اگر نہیں کاٹے تو پورا جسم سڑ جاتا. بے شک حق ہے. انگلی جا کے ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے نا، انگوٹھا جا کے پورے پیر کو کاٹنا پڑے. وہ انگوٹھے پہ ختم کر دو ٹھیک ہے. تو دوستو یہ چھینٹے مارنا نہیں ہے صرف، یہ آپ کو بتانا ہے. ذرا سا چھینٹا لگ گیا تو یہ علماء کرام کے بیانات وہیں دھو دیتے اس کو، بے شک وہیں دھو دیں گے آپ کو. آپ اپنے دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، تاکہ
مصطفیٰ کا نور حاصل کر سکے. تو جو آدمی کھارے پانی میں رہتا ہے، مٹھاس کیا ہے؟ سرکار فرما رہے ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرے گا. تو محبت کی نشانی کیا ہے؟ مولانا علی حسن صاحب سے جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے حضور کی حدیث ہے. سرکار ارشاد فرماتے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا خوب ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھنا ہو تو اپنے نوجوان دوستوں کو دیکھ لو، کرکٹ پلیئر کا شہد آئی ہے. کرکٹ کہاں ہو رہا ہے؟ دلی میں ہو رہا، چنئی میں ہو رہا، فلاں جگہ ہو رہا، مگر یہ یہاں مزے لے رہا، مزے لے رہا. ارے کیا بات، کیا مارا چھکا، کیا مارا چھکا. بالر ہے تو کہتے کیا بال مارا، کیا بال پھینکا، کیا بال پھینکا، کیا چاؤٹ کر دیا، اس کو بول کلنگ بولڈ کر دیا. اس کو اتنا مزہ آ رہا، دوسرے کو نہیں آ رہا. ایک کو مزہ آ رہا، دوسرے کو غصہ آ رہا. ایسا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر ایک ٹیم کو کوئی چاہنے والا ہے اور وہ ٹیم ہار گئی تو بیچارہ گھر سے باہر نہیں نکلتا. یہ سوچ کے اگر باہر نکلا تو پکڑ لیں گے، بولیں گے دیکھ کیسا مارے تمہارے، کیسی پٹائی کرے تمہاری. پٹائی اس کی ہوئی، اس کو بولے تیری پٹائی ہو گئی. اور بھگائے ان کو کہہ رہے تم کو بھگایا، ہرایا اس کو کہہ رہے ہرایا. میں نے نوجوانوں سے پوچھا بھائی ہارا وہ نا، وہ ہارا، تم اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ اس کو چاہتا ہے، یہ اس کو چاہتا ہے. تم کیوں خوش ہو؟ بولے ہماری ٹیم جیت گئی. تم جیتے؟ نہیں میں تو نہیں جیتا. تم نہیں جیتے، تم خوش ہے. وہ نہیں ہارا مگر وہ ناراض ہے، وہ غمگین ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اس کی ہار اس کی ہار، اس کی جیت اس کی جیت، اس کی خوشی اس کی خوشی، اس کا غم اس کا غم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محبت کہہ رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محبت کہہ رہی ہے. خدا کی قسم ساری محبتوں میں سب سے بڑی محبت تو مصطفیٰ کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حضور پیدا ہوئے، ایک ٹیم خوش ہو گئی اور ایک ٹیم ناراض ہو گئی. ہم نے کہا جو ناراض ہوئے ان سے پوچھا کیوں ناراض ہوئے؟ تو وہ پیدا ہوئے. ان سے پوچھا تم کیوں خوش ہوئے؟ وہ پیدا ہوئے. ٹیم خوشی اور ناراضگی ٹیم کا پتہ دے رہی ہے. یہ مصطفیٰ کی ٹیم والا ہے، یہ کسی رونے والے کے ساتھ رہنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. دوستو یہ محبت آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سننے پہ مجبور کر دیتی. سب بھوکا رہتا ہے کہ اس کا ذکر سنے، اس کی بات سنے، اس کی یاد سنے، اس کا چرچا سنے، اس کا کمال سنے، اس کے حسن کو سنے، اس کی خوبیاں سنے. اور کسی ایسے کی خوبی کو سننا پسند نہیں کرتا جس سے اس کو محبت نہیں ہے، جس سے اس کو لگاؤ نہیں ہے، جس سے اس کے دل میں کوئی قدر نہیں ہے. اس کے ذکر کو سننا پسند نہیں کرتا. اور جس کی محبت ہے اس کا ذکر سننا پسند کرتا ہے. یہیں سے میں کہتا ہوں ذرا ہوش کے کان لو. کون ہے جو ذکر مصطفیٰ سننے کی خوشی رکھتا ہے؟ کون ہے جو ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے بے چین ہے؟ کون ہے جو ذکر مصطفیٰ سنانا چاہتا ہے؟ تو بریلی سے وہ پکار کر کہتے ہیں خاک ہو جائے عدو. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے. حضور کا ذکر سننے کے لیے کون بیچا ہے؟ کون حضور کے ذکر سن کر بھاگ رہا ہے، بتا دے رہا ہے، اس کا کیریکٹر بتا رہا. ہم نہیں بولے، ہم کو بولنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اس کا کیریکٹر بول رہا ہے. کیریکٹر بولنے پہ مجبور کر رہا ہے.
یہ دشمن رسول جا رہا ہے، یہ عاشق رسول آ رہا ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ دشمن رسول ہے۔ جب ہم کون ہے بولنے والے؟ تمہارا چہرے کا اتار چڑھاؤ اس کا اٹھ کر بھاگ جانا، میلاد مصطفیٰ کی محفل کو شرک بدعت بتانا خود بتا رہا ہے۔ تو دوستو مٹھاس کب آتی ہے؟ جب محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کھارا کب لگتا ہے؟ جب دشمنی ہوتی۔ ان کو حضور کا ذکر کھارا لگ رہا ہے اور ان کو حضور کا ذکر میٹھا لگ رہا ہے۔ جسے میٹھا لگ رہا ہے حضور فرما رہے یہ حلاوت ایمانی ہے، سبحان اللہ۔ یہ حلاوت ایمانی ہے، ایمان ہونے سے وہ میٹھا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں اس کو کھارا لگ رہا ہے؟ کہ کھارا اس لیے لگ رہا ہے کہ ایمان چلا گیا۔ جیسے ایک آدمی کو ملیریا ہو گیا، اچھا خاصا ڈبل کا میٹھا کدو کی کھیر، بادام کی کھیر اس کے سامنے لے جا کے رکھا ہے، کڑوا ہے کڑوا، ساری محفل کھا رہی ہے، کہہ رہا تھو 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 تھو، بریانی کھلا کے رکھا ہے، تھو 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 تھو۔ ارے کیوں؟ کہ کڑوا ہے۔ ارے بریانی سارے لوگ کھا رہے ہیں، تجھے کیوں کڑوا لگ رہا ہے؟ لوگ بولیں گے اس کو بخار ہے، اور وہ خالی ایسا ویسا بخار نہیں، ملیریا کا بخار ہے۔ اور یہ ملیریا والا بخار بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ خالی بخار سے اتنا خطرہ نہیں ہے، ملیریا کے بخار سے اتنا خطرہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے محلے میں کسی ایک کو ملیریا ہو گیا، حکومت کے لوگ بھاگ کے آ جاتے ہیں، کس کو ملیریا ہوا، اس کو وصل پکڑ کے لے کے محلے میں سے نکال کے لے جا رہے ہیں۔ میں پوچھا کیوں بھائی، اس کو یہاں کیوں نہیں، اس کو دواخانے میں رکھیں گے، وہاں رکھ کے اس کا علاج کریں گے۔ کیوں؟ بولے اس لیے کہ اگر یہ ایک بیمار محلے میں رہا تو سب کو بیمار کر دے گا۔ بیمار ایک بیمار 100 کو بیمار کر دیتا ہے، اور 100 اچھے ایک بیمار کو اچھا نہیں کر سکتے۔ اور بیمار کرنے کے لیے اسے کوئی دوائی پلائی، دوا پلایا، مچھر کو بھیجایا نہیں، بس اس کی صحبت سے بیمار ہو رہا ہے۔ اسلامی اعتبار سے کوئی بیماری متعدی نہیں، لیکن نفاق، نبی کی دشمنی، نبی کی عداوت ایسی متعدی بیماری ہے، ایسی پھیلنے والی بیماری ہے، ایسی وبائی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی یاد کرنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو۔ میری آواز خود ہی کو ہے، پھٹ کے آواز خود ہی کو ہو رہی ہے، مزید ان کی ضرورت ہی کیا؟ درجہ پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی مولانا مسجد مبارک۔ میرے دوستو اللہ جل شانہ خود ہی فرما رہا ہے کہ میری یاد کرنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ظالم کون ظالم؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب ہے کہ صحابہ جا کے ابو جہل کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، کہ صحابہ جا کے ابو لہب کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، کہ صحابہ جا کر یہودیوں کی محفل میں بیٹھ رہے تھے؟ نہیں، مسجد میں کچھ منافق بھی آتے تھے، بے شک کچھ منافق بھی آتے تھے، نماز پڑھنے کے بہانے آتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے۔ اللہ کے بارے میں نہیں کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، ایسا نہیں، اللہ کے بارے میں نہیں ہوتا تھا، جو وسوسہ ہوتا تھا حضور کے بارے میں ڈالتے تھے، وسوسے حضور کے بارے میں ڈالے جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو خود ان کے ساتھ رہے، ان کو کیا معلوم ہے اس کی خبر، یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں۔ حضور کے عیب جوئی کرنا ان کا کام تھا، اور اس کام کو قرآن نے ظلم کہا، اور صحابہ سے فرمایا کہ نماز ذکر الہی کے بعد ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو، اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا عمل برباد ہو جائے گا، تمہارا خرابہ ہو جائے گا۔ جب صحابہ کو یہ حکم ہے، غور کریں مولوی صاحب، میں اور آپ تو کیا ہے کہ اس کھیت کی مولی
صحابہ وہ جن کا عمل تھوڑا سا عمل بہت پہاڑ کے برابر، اللہ ان کے چھوٹے عمل کا ان کو جو اجر دیا گیا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے عمل ملا کر ان کے ایک عمل کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ان کا ایمان تمام انسانوں کے ایمان سے زیادہ، ان کی نماز سارے انسانوں کی نمازوں سے زیادہ افضل، باوجود اس کے اتنے افضل لوگوں کو، اتنے عزیزہ لوگوں کو، اتنے اچھے ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کی صحبت سے ایمان خراب ہو جائے گا۔ اب میرے اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ رہے گا، ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، دکھتا ہی نہیں نام کو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو علماء اہل سنت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور جو وہ کتاب سننے کے لیے مغرب کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد جیسے پابندی سے بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھتا ہے، 4 دن سننے کے بعد وہ حضور کی برابری کو چلے جاتا ہے۔ سیدھے انہیں حضور ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی۔ بھائی کیسے ہو گئے؟ بھائی تیرے بابا تو یہاں پیدا ہو گئے، تو یہاں پیدا ہوا، مصطفیٰ وہاں پیدا ہوئے، اور ان کا خاندان قریش، تیرا خاندان کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ بول لیے تو شیخ ہے، نہیں بول لیے تو کچھ بھی نہیں۔ اب جب کچھ بھی نہیں سدھرتا تو بولتے ہمیں شیخ، کیا معلوم لگتے کہ شیخ تھے۔ ذرا اردو صاحب کو گئی تو ہمیں شیخ ہم بولنے لگے، اردو ذرا آیا گیا بولنے جس رہی تو بولتے نہیں انہیں ادھر کا ہے، لداف ہے۔ ہمارا باپ کیا کہا، کیسا بھائی کیسا ہو گیا؟ اچھا اس کی حالت یہ دیکھو، گھر کے بھائی کو دھکا مار کے نکالتا ہے تو بھائی کو مار رہا، حضور کو بولتا میرے بھائی۔ یہ کیا ظلم ہے اس کا؟ اچھا چلو پوچھیں یہ کیسا ہو گئے تیرے بھائی؟ ارے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم بھی انسان ہیں، حضور بھی انسان، اس واسطے ہم بھائی۔ تو یہ انسان آپس میں بھائی بولے تو صرف حضور ہی کیوں دکھے تیرے کو؟ صرف حضور ہی کیوں نظر آئے؟ دیکھنا ہی تھا تو ہمارا پرائم منسٹر بھی تھا، ہمارا چیف منسٹر بھی تھا، ہمارے محلے کا MLA بھی تھا، ہے نا، اور اوباما بھی تھا، اور بھی بہت سارے تھے۔ اور اگر زیادہ ہی بڑے نام والوں کی ضرورت تھی تو بڑائی فرعون تھا، حامان تھا، شداد تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ وہ سب کیوں نظر نہیں آئے؟ سب ان کو بھائی کیوں نہیں بولتا؟ صرف حضور کو بھائی کیوں بولتا ہے؟ خدا کی قسم اس کو رسول سے دشمنی ہے، اس لیے حضور کو بھائی بولتا ہے۔ حضور کی عزت کم کرنا چاہتا ہے، اس لیے حضور کو بھائی بولتا ہے۔ ورنہ اگر بھائی ہونے کے حیثیت سے بولنا تھا تو تجھے فرعون کو بھی بھائی بولنا چاہیے، وہ MLA کو بھی بھائی بولنا تھا۔ جب پڑوس والے کو بھائی نہیں بولتا، پڑوسی کو کھانا نہیں کھلاتا، حضور تو فرمانے پڑوسی کا حق کتنا ہے، پڑوسی کا حق کتنا ہے، پڑوسی کا حق کتنا ہے، مگر پڑوسی کو پوچھ کے نہیں دیکھتا۔ بھائی بھوکا مر رہا پوچھ کے نہیں دیکھتا، سگا بھائی بھوکا مر رہا پوچھ کے نہیں دیکھتا، وہ بھائی کہتے حضور بھائی۔ جبکہ اللہ نے حضور کو ایسا پیدا کیا کہ حضور اپنی ماں کے ایک ہی بیٹے تھے، حضور کا کوئی بھائی نہیں، حضور کی کوئی بہن نہیں، پیدائش کے اعتبار سے ہی حضور کے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن، پھر بھی جا رہا ہے بھائی 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 بھائی۔ اگر ایمان سے ٹٹولا جائے، ایمان کو ڈھونڈا جائے اور صحیح عقیدے کو پوچھا جائے تو جو بھائی تھے حضور کے وہ حضور کو بھائی نہیں بولے۔ حضرت علی تیرے بھائی تھے مگر بھائی نہیں بولے، حضرت عقیل بھائی تھے مگر بھائی نہیں بولے، حضرت عباس بھائی تھے مگر بھائی نہیں بولے، حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس بھائی تھے، بھائی نہیں بولے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سنا رہے تھے، حضور نے اپنی 4 انگلیاں ایسی دکھائی
ایسا دکھا کے فوراً کہتے ہیں میری انگلیاں حضور سے چھوٹی ہیں. چار انگلیاں دکھے. حضور نے ایسے چار چیزیں بتائی ہیں کہ قربانی کے 4 جانور ہیں. قربانی کے 4 جانوروں کی قسمیں ہیں. حضور نے ایسے دکھایا. دکھانے کے بعد فوراً عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری انگلیاں مگر حضور سے چھوٹی تھی. کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے ایسے دکھایا تھا مگر میری انگلیاں حضور کے جیسی. میں دکھا تو رہا ہوں میری انگلیاں حضور جیسی نہیں ہے, میری انگلیاں چھوٹی ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ میں حضور کے برابر نہیں. جو بھائی تھے ہاشمی مطلبی بھائی تھے, انہوں نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا. 14ویں صدی میں پیدا ہو کے کندھا ملانے کے لیے چل پڑے, اور وہ بھی حضور. میرے دوستوں, بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق کہ جس کو ایمان مل گیا مل گیا. یہ میری اور آپ کی کوشش سے ہم کو ایمان ملا مت سمجھیے. ہماری کوشش ذرہ برابر ہے اور حضور کی عنایت 1000 درجے. سبحان اللہ. اللہ کی عنایت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو ایمان نصیب ہو گئے. اور وہ تھوڑا بھاگے, اللہ نے انہیں بہت بھگا دیا, بہت بھگا دیا. یمدہم فی طغیانہم یعمہون, کہ وہ اپنی گمراہی میں یوں ہی بھٹکتے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی. عزیزان محترم, سرکار حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آپ میلاد منا رہے ہیں تو کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ تو بولو نا بھائی, سرکار کا ذکر. یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے, ان لوگوں سے پوچھنا ہے. بولیے. تو ہمارا مجمع بول دے کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ پورا مجمع بول دیتے. کس کا؟ حضور کا. اس کا ذکر رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہے نا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. آپ چلو اس وقت جب اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ اللہ پہچانا چاہے تو اللہ نے اپنے ارادے سے ایک نور کو پیدا کیا. اس نور کا نام محمد رسول اللہ ہے. وہ نور کس کا ہے؟ بولو. وہ نور کس کا ہے؟ حضور کا نور. کس کا نور ہے وہ؟ حضور کا نور. اچھا, حضور کا نور ہے تو حضور کا نور اللہ نے اپنے نور کا ٹکڑا کر کے نہیں پیدا کیا. ٹکڑا کر کے نہیں پیدا کیا. اسے کیا ضرورت اللہ کو ٹکڑا کرنے کی؟ ٹکڑا کرنے کی اس کو ضرورت ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر میں آپ سے بولوں گا اپنی چادر دیجیے تو پھاڑ کے دیں گے, اس لیے کہ چادر آپ پیدا نہیں کر سکتے. یا تو بازار سے خرید کے لا کے دیں گے نا, یہ چادر ہونا وہ تو بھائی یہ میرے ابا کی چادر ہے, ورنہ تو تھوڑی آدھی پھاڑ کے دے دو. اللہ تعالیٰ کس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کن فرمائے اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے کن فرمانے سے شے وجود میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نور کا ٹکڑا کر کے حضور کو پیدا کیا. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹا. ایسا نہیں, اللہ نے کہا پیدا کروں, اس کے نور کی تجلی فرمائی, اس کی ذات کی تجلی ہوئی, تو اس کی ذات کی تجلی سے جو نور پیدا ہوا اس نور کا نام محمد الرسول اللہ. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب جو نور سے جلتے تھے حضور کے, دیکھیے نور سے بھی جلنے والے پیدا ہوئے, ان کو نور سے کیوں جلنے؟ نور نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ مگر حضور نور نہیں ہے, حضور نور نہیں ہے. آخر کیوں بھائی؟ اگر حضور کو نور مان لیے تو تمہارے ایمان میں کیا کمی آتی؟ تمہارے اسلام میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں حضور نور ہوگا تو افضل نہیں ہو جاتے. حضور کی فضیلت ہوگی تو کیسا؟ ہمارے بھائی نہیں ہوتے نا, بھائی بنانے کے واسطے حضور نور نہیں ہے, نور نہیں ہے, نور نہیں. ہم نور کے خلاف میں تقریر کر رہے تھے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ سنی مولوی بولتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا, تو ذرا غور کرو
جب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تو اللہ کا نور کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو وہاں جو ہے ہمارے منظور کا ایک کھیت والا بیٹھتے تھا، کھیت میں پانی دیتا تھا، روز ہم کھڑے ہو کے بولا مول صاحب میرے کھیت میں بولی ہے جی، صبح سے شام تک پانی دے دو، پھر بھی وہ بولی سے پانی کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، اللہ کا نور میری بولی سے بھی چھوٹا ہے؟ واہ 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 کیا مثال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھا ایمان تو دیہاتی کو سمجھ میں آ گیا، اور یہ بخاری پڑھا اس کب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ بخار میں تو حضور کا نور پیدا ہوا، اور جو یہ پیدا ہوا تو شیخ فرماتے ہیں وہ نور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، سبحان اللہ، اور اللہ کے سوا کسی نے اللہ کو پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا، ورنہ وہ خود اپنے ذات کو بولتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ خود اپنے لیے بولتا تھا لا الہ الا اللہ۔ اگر آج اس کی ذات کو کوئی اس کے سوا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور سجدے میں پڑے، سرکار کا نور سجدے میں گیا تو کیا بولا؟ بول دیجیے، بولا نا، کیا بولا؟ تو یہ کس کا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ کس کا ذکر؟ پورا مجمع بول دو بھائی، حضور کا ذکر۔ اللہ کا کیسے ہوا؟ بول رہے ہیں حضور، تو ذکر کس کا ہوا؟ حضور کا، یہ کس کا ذکر ہوا؟ حضور کا، کس کا ذکر ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ بولنا کس کا ذکر؟ پورا مجمع بول دو بھائی۔ سرکار کا نور سجدہ کیا، بولا کہ لا الہ الا اللہ۔ جو ہی حضور کے نور نے سجدہ کیا اور کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ کے نور نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمہ اہل سنت۔ اب بولو لا الہ الا اللہ کس کا ذکر؟ حضور کا، بولو جی بولو کس کا ذکر؟ حضور کا ہے۔ محمد الرسول اللہ کس کا ذکر؟ اللہ کا۔ اب میلاد النبی کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک، میلاد النبی میں محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، بے سبحان شک، اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، یقیناً یہ میلاد النبی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ کیا قرآن، یہ کس کا ذکر؟ بولو جی، ہاں؟ کل اگر کوئی بولے گا مجھے جانے کے بعد دیکھو مول صاحب میلاد النبی اللہ کا ذکر بولے، اس لیے قرآن پڑھو، یہ کس کا ذکر ہے؟ پوچھو کس کا ذکر ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بات کس کی ہے؟ حضور کی، بات کس کی ہے؟ حضور کی، تو پتا چلا اللہ کا کلام میلاد النبی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد النبی اللہ کا کلام ہے، آئے، اور میلاد النبی اللہ کا ذکر ہے۔ بے آئے، شک، اور جب اللہ کا ذکر ہے تو تم کس کا ذکر بند کرانا چاہتے ہو؟ اللہ کا، لوگ سمجھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، نہیں، اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے قریب ہوں گے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرو اللہ کے قریب ہوں گے۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ پڑھو، سبحان اللہ، یہی ذکر تو ہے، تمام فرشتے یہی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، تمام فرشتے، سب اس وقت کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود کرتے ہیں۔ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ یہ کس کا ذکر؟ اللہ کا، اللہ کا، فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، بلکہ کہہ دو عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، بعد میں محمد الرسول اللہ، اور حور عین کی آنکھ میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، جنت کے ہر دروازے پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ، جنت کے ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے
محمد رسول اللہ، جنت کے ہر محل پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا نام نہیں لکھا، تیرے محبوب کا نام کیوں لکھا؟ تیرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام کیوں لکھا؟ تو اللہ فرماتا جی کھانا مجھے یہ ہے، اس کا خالق میں ہوں، مالک محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا بھائی، آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ نے ایک زمین خریدی، آٹو خریدا چلانے کے واسطے، اس کے پیچھے لکھ رہے ہیں ریان۔ ایک ریان خریدا، کہہ رہے ہیں بھائی پتہ نہیں میرا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ ریان چھوٹے بچے کا نام لکھتے ہیں، بعض لوگ اپنی بیوی کا نام لکھتے ہیں، بعض لوگ اپنی بیٹی کا نام لکھتے ہیں۔ یہ کیوں بیٹی کا نام کیوں لکھا؟ محبت ہے بیٹی سے، اس لیے اس کا نام لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آٹو کس کا؟ بولے اجمیری کا آٹو، یہ آٹو کس کا؟ آمینہ کا آٹو، یہ آٹو کس کا؟ ریحانہ کا آٹو، یہ آٹو کس کا؟ فرحان کا آٹو، یہ آٹو کس کا؟ ریان کا آٹو۔ ریان بیچارہ کبھی چلایا ہی نہیں، چھوٹا ہے وہ، مگر اس کے نام کا آٹو پر اور ریان کا آٹو، اگر کبھی بولنا تو وہ ریان والے کو بلا دے۔ صحیح ہے۔ یہی ہے۔ دکان کے اوپر گیا ایک صاحب تو کرانہ میں اسٹور ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہے آمینہ کرانہ۔ کون ہے یہ آمینہ؟ امی کا نام؟ نہیں میری بیٹی کا نام، پیار ہے بیٹی سے، اس لیے بیٹی کے نام پہ کرانہ۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے جائیداد اسی کے نام کر دیتے، چیز اس کے نام کر دیتے ہیں۔ تم کو تمہارا بیٹا پیارا ہے، تم کو تمہاری بیٹی پیاری ہے، اس لیے تم نے اپنی چیزوں پہ ان کے نام لکھے۔ اللہ کو اپنا محبوب پیارا ہے، اس لیے جنت میں اس نے اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ میلاد النبی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور حضور بھی خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، لہذا درود پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور سلام پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ بھی ہے، سلام بھی ہے، اس لیے کہ حضور کبھی اللہ کو سلام نہیں کرے، کرے نہیں کیا حضور نے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ صاحب مشکات کی حدیث ہے، صحابہ جب شروع میں جب تحیات پڑھنے کی بات آئی تو صحابہ پڑھتے تھے تحیات للہ والسلام للہ۔ صحابہ نے حضور کو ایک مرتبہ اپنا تحیات سنایا اور کہا تحیات للہ والسلام للہ۔ سرکار نے فرمایا لا تقولوا السلام للہ فإن اللہ هو السلام، بل قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ۔ سرکار سے صاحب عرض کرتے ہیں حضور ہم جو صلات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، ویسا پڑھتے ہیں، تمام سجدے تحیتیں عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام سلام اللہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا السلام للہ مت کہو، اس واسطے کہ اللہ خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، جس کے پاس سے سلامتی کی بھیک مانگی جاتی۔ اسی لیے آپ کو السلام علیکم کیا مطلب؟ یہ دعا ہے میرے پاس سے نہیں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو سلامتی بھیج دے۔ میرے پاس سلامتی کہاں ہے؟ میں سلامتی کا محتاج ہوں، اس لیے میں نے تمہیں سلام کیا۔ تو جواب میں آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو کیا آپ کے پاس سلامتی ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ بھی جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اسی اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ اللہ کو کوئی سلام نہیں کر سکتا، کرا کوئی؟ نہیں۔ بولو نا بھائی، اگر اللہ کو سلام کر دیا تو ختم، اس کو سلام کر دیں گے سارے، اب اس کے بعد اس کا سلامی باقی نہیں رہ گیا۔ تو اللہ کو سلام نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ خود حضور کو سلام بھیجتا۔ اتنی حدیثیں پڑھوں گا تو حضور ہے،
حضور تو حضور ہے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس بیٹھ گئے اور سرکار کے دامن کو پکڑ کے مسل گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نعمت آپ کو دی ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ نے ہم کو بھی دیا ہے. کچھ نہ کچھ صدقہ تو اللہ نے ہم کو بھی دیا ہے. تو سرکار نے فرمایا سب کو کون سے صدقے کی بات کر رہے ہو؟ وہ کون سے صدقے کی بات کر رہے ہو جس میں تم کو حصہ نہیں ملا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر درود پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیج رہا ہے تو سرکار ہم کو کیا ملا؟ صدیق کا مچلنا تھا, نبی کے دامن کو تھامنا تھا. ادھر سے طائر سدرا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور قرآن کرتا ہے هو الذی یصلی علیکم اللہ کو تم کیا پہچانتے ہو؟ اللہ کا تعارف یہ ہے اے مسلمانوں اللہ وہی ہے جو تم پر اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. ادھر حضور پر درود پڑھا جا رہا نہیں, حضور کے لیے درود بھیجا جا رہا ہے تو حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو بھی دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضور کو سلام. آپ کو معلوم ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک دروازہ ہے, اس کا نام ہی ہے باب السلام. کیوں باب السلام ہے اس کا نام؟ اس وقت آج تھا نہیں, آج بھی اس پر لکھا ہے باب السلام. کیوں کہتے ہیں کہ ایک دروازے کا نام ہے باب جبرائیل اور ایک کا نام ہے باب السلام. جبرائیل جب حضور کے پاس آتے تو اس دروازے سے آتے اور جب سلام کو آتے تو اس دروازے سے آتے. حضور کو سلام بھیجنے کے لیے جبرائیل, اللہ کا سلام لے کر جبرائیل جب آتے حضور کے پاس تو اس دروازے سے آتے. چنانچہ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے حضرت صدیق اکبر کی محبت کا کہ جنگ تبوک کے موقع پر تمام صحابہ اکرام سے حضور نے چندہ مانگا تھا اور سارے صحابہ اپنی اپنی حسب حیثیت چندہ لے کر آ گئے اور اس دن صدیق اکبر نے اپنے کرتے تک اتار کر ڈال دیا اور ایک کاٹ جو تھا وہ اوڑھ لیا, اس کو ببول کے کانٹے لگا. شواہد النبوہ میں امام جامی نے لکھا ہے اس کو اور دلائل النبوہ میں حضرت نعیم نے لکھا ہے. بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اس کو اور کنز الایمان میں حضرت علی متقی نے لکھا ہے کہ یہ کانٹے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے حضرت ابوبکر حضور کی بارگاہ میں سارا سامان لے کر حاضر ہو گئے اور رکھ دیا. حضور دیکھتے کیا ہے کہ جبریل امین ایک کمبل اوڑھے ہوئے, کاٹ اوڑھے ہوئے, اس کو وہی ببول کے کانٹے لگائے ہوئے حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا اے جبریل تم تو نورانی مخلوق ہو, یہ کیا کاٹ کا جھبا پہنے ہو؟ کہنے لگے سرکار میں ہی نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ کے ہر فرشتہ آج یہی جبا پہنے ہوئے. فرمایا وہ کیوں؟ عرض کرنے لگے آقا آپ کی محبت میں ابو بکر نے یہ کاٹ کا جھبا ڈال لیا, اللہ نے ابو بکر کی محبت میں سارے فرشتوں کو یہ جھبا پہنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. اب آئے ہیں جناب جبرائیل تو کیا لے کر آئے ہیں سوغات؟ پوچھو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں. حدیث کہتی ہے جبرائیل کھڑے کہہ رہے یا رسول اللہ ابو بکر کو سلام بھیجتا ہے. ابو بکر کو اللہ سلام بھیجتا ہے. تو سرکار نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تم کو سلام بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. بھائی ایک کام کرو, وہ چائے والے پیچھے سے پلاؤ, سامنے والوں کو مت پلاؤ, لوگ دوسری چائے پی رہے گا. پیچھے سے پلاؤ. جب میری تقریر ختم ہو جائے نا اب تم یہاں رکھ کے ڈالے تو سب لوگ میرے کو دیکھنے کا ساتھ کو دیکھ. ہاں اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم على السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ.
حضرت ابو بکر کو اللہ کا سلام آیا اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر اللہ تم کو سلام بھیج رہا. اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. پھر فرماتے ہیں ابو بکر اللہ تم سے پوچھتا ہے کہ تم اس حالت میں خوش ہو. حضرت صدیق اکبر اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہر حالت اچھی ہے جو آپ کے قدموں میں پڑی رہے. آپ کے قدموں میں ہوں تو ہر حالت اچھی ہے. مجھے اپنی ہر حالت میں اللہ سے راضی ہوں. میرے دوستوں میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ صلاۃ و سلام اللہ پر کوئی نہیں پڑھتا. نہ اللہ پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے نہ اللہ پر سلام پڑھا جاتا ہے. صلاۃ اللہ نبی پر بھیج رہا ہے.